की मिन्ना अहले बैत का तमगा उसके सीने पे सजा हुआ था। उसने सर को सीधा किया, उसने उस यहूदी के पास जाकर उसका हाथ थाम के उसने कहा उसके दरवाजे पे लेके जाऊं जो वारिस से कुरान है। आगे आगे अपनी झुकी हुई कमर के साथ अपनी निगाहों से सिरात मुस्तकीम का तय्युन करता हुआ सलमान बढ़ना शुरू हुआ। सलमान के नक्श कदम पे उस साहिल के कदम आए। साहिल चलता चलता दहलीज़े अमीर अल मोमिनीन पे सलमान पहुंचे। सलमान ने सर सजदे में रखा। सलमान ने दहलीज का बोसा लिया। बोसा लेना था या दहलीज के अंदर से अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई, सलमान क्या वो साहिल आ गया है? इतना कहना था कि साहिल ने अपनी नालैन को पहनना शुरू किया। सलमान ने कहा अभी तेरे सवाल का जवाब नहीं मिला और तो मुतमिन हुए बगैर जा रहा है। उसने कहा वापस इसलिए जा रहा हूं जो देखे बगैर मुझे जानता है वो जवाब भी जानता होगा। जिसे ये खबर है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, उसे ये भी पता है कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। थोड़ी देर के बाद न सिपाहियों का शौफ, न नेज़े, न तलवारें। थोड़ी देर के बाद दर का पर्दा उठा। पर्दे का उठना था। अमीर अल मोमिनीन बाहर आए। रसूल वाला अमामा सर पे, अबू तालिब वाली अबा कांधे पे, हमजा वाली तलवार को नियाम में लिए हुए, जुल्फकार हैदरी को हमाइल किए हुए। अली के चेहरे पे हुस्न यूसुफ का सदका हो रहा था। अली की आंखें तेहरे तकद्दुस का नगीने बन रही थी। अली के होंठ सूरत यकूत शुआओं में धुले हुए थे। अली की जुबान आबे वही में ढली हुई थी। अली का सीना रमज़ दिल हस्ती का खजीना बना हुआ था। अली के कदम सिरात मुस्तकीम का तय्युन कर रहे थे। अमीर अल मोमिनीन के लब खुले। अमीर ने फरमाया तूने उससे पूछा था कि अल्लाह हर शय पे कादिर है? बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है। उसने अली के कदमों पे हाथ रख के कहा मौला सवाल ये था क्या वो अल्लाह दूसरा अल्लाह भी बना सकता है? अली ने फरमाया एक नहीं 1000 भी अल्लाह बना दे, खालिक वही रहेगा, ये मखलूक कहलाए। वो खालिक रहेगा, ये मखलूक है। गली गली नगर नगर गली गली अली अली जिधर जिधर हवा चली वली वली वसी वसी अली अली नारे हैदरी या अली या मतवज्जह सामान मुकम्मल। लिहाजा हम आले मोहम्मद को अल्लाह नहीं समझते, हम इन्हें मजहरे परवरदिगार समझते। बात सरकार बड़ी आसान करूंगा, बड़ी मीठी गोली, जैसे किसी को कोई तकलीफ ना हो। आसान करने लगा हूं जुमला, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं, कोई किताब का मुश्किल हवाना नहीं, वो यहां आ नहीं सकता था, हम वहां जा नहीं सकते थे। बाबा जी उसने इन्हें दरमियान में रख दिया। अल्लाह बंदे हुज्जत, ये उससे लेके हमें देते हैं, हमारी दुआएं उस तक पहुंचाते हैं। ये भी नहीं है, वो भी नहीं। जो यहां से देखता है उसे उस जैसे लगते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये बात ज्यादा फलसफी हो गई थी, मैं बात आसान कर देता हूं। ये वो इतने खूबसूरत आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है। अब कोई बंदा मुझ पे सवाल करे कि उसे क्या जरूरत है कि वो शक्लों से अपनी पहचान करवाए, उसे जरूरत नहीं, हम जाहिल हैं। हम पहले दिन बच्चे को जब तालीम के लिए छोड़ के आते हैं तो उस्ताद उसके सामने किताब रख के उसे पढ़ाता अल्फ है, तस्वीर अनार की दिखाता है। पढ़ाता अल्फ है, तस्वीर। अब इससे भी ज्यादा आसान मैं क्या करूं, अब तो मैं अल्फ अनार पे आ गया हूं। पढ़ाया अल्फ है, दिखाया अनार है। अब उस्ताद से पूछो, हम तेरे सामने बच्चे को लेके आए थे तालीम के लिए, अगर तूने पढ़ाया अल्फ है तो शक्ल भी अल्फ की दिखा। वो कहेगा ये बच्चा है, इसने सीखना है। अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। अल्लाह जात है, 14 पहचान है। यार अल्लाह जात है, 14 पहचान। और आसान कर देते, जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर। किरणें सूरज से जाहिर होती हैं और सूरज में। अब देखें इस वक्त साहिबान है और कनाते हैं। मुझसे कोई भी पूछे कि इस वक्त ये क्या वक्त है, मैं कहूंगा दिन है। वो कहेगा तूने सूरज तो देखा नहीं, कैसे कह दिया?
میں نے کہا روشنی دلیل ہے کہ وہ ہے، روشنی دلیل ہے کہ وہ ہے۔ ابھی روشنی چلی جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ سورج چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب جب تک روشنی ہے تب تک دلیل ہے کہ سورج ہے، اس لیے کہ روشنی سورج پہ دلیل ہے۔ دلیل کو کہتے ہیں عربی میں حجت۔ یہ آل محمد ہیں اللہ کی حجت، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اب اگر یہ بات اس زمیندار طبقے کو سمجھ آ گئی ہے تو نتیجہ بہت آسان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سماعتیں مجھے ادھار دیں، دلیل بتا دیتی ہے کہ دعویٰ موجود ہے، روشنی بتا دیتی ہے کہ سورج ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو جائے تو کوئی سورج دیکھنے نہیں جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا روشنی چلی گئی ہے، اس کا مطلب سورج چلا گیا ہے۔ علی ہے اللہ کی حجت، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔ علی اللہ کی حجت۔ کہ بات آسان ہو رہی ہے اور زیادہ ایک اور مثال دے دیتے ہیں۔ مثال ہمیشہ بات کو حقیقت کے قریب کر دیتی ہے اور مثال سے دی ہوئی گفتگو ہمیشہ یاد رہتی۔ شیعہ سنی احباب میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ہم نے اللہ اور اپنے درمیان آل محمد کو وسیلہ رکھا، اور یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے ہمیں دیا۔ وہ اللہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، انہوں نے بتایا کہ ہے تو ہم نے مانا۔ بھئی جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہم ان کے بغیر اس تک کیسے چلے جائیں؟ وہ اتنا پاک ہے، اس کی پاکیزگی کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کب سے پاک ہے، کب تک پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے۔ وہ انتہائی اعلیٰ عظمتوں کی بلندی ہے وہ۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں آئے تو بھی ناپاک تھے، دنیا سے گئے تو بھی ناپاک تھے، یعنی کہ وہ پاکیزہ ہم نجس، وہ علی کل شیء قدیر اور ہمارے بس میں ہماری سانس بھی نہیں۔ اور قانون یہ ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی، اللہ اور بندہ ضد ہیں، ہر چیز میں ضد ہے، ایک نہیں ہو سکتے۔ جیسے سورج اور چاند ایک نہیں ہو سکتے، مشرق اور مغرب ایک نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، اللہ اور بندہ ایک نہیں ہو سکتے۔ بات میں بڑی آسان کرنے لگا ہوں، 2 + 2 4 والا حساب کرنے لگا ہوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا۔ بڑی آسان گفتگو کروں گا کہ کوئی بندہ بھی یہ نہ کہے کہ اردو میں تقریر تھی مجھے تو خاک سمجھ میں نہیں آیا۔ بات کا نتیجہ بڑا اچھا نکل آئے گا۔ وہ اللہ پاک ہے، ہم نہ پاک ہے۔ اب اسے ضرورت ہے ہمیں دین دینے کی، ہمیں ضرورت ہے دین لینے کی۔ ایک ہو نہیں سکتے کیونکہ دونوں ضدیں ہیں۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں اور مثال سے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ پانی اور آگ ضد ہیں، جہاں آگ ہو وہاں پانی نہیں، جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں۔ لیکن انسان نے اپنے علم میں سوچا اگر میرے پانی اور آگ کو ایک کرنا ہو تو میں کیا کروں؟ علم نے کہا کہ پھر ایک ایسا کام کر کہ برتن میں رکھ پانی، نیچے جلا آگ۔ بادشاہ حسین عزت دیں، آگ اپنا اثر پانی کو دے گی، پانی آگ کو بجھائے گا نہیں، کیونکہ درمیان میں برتن ہوگا وسیلہ۔ اس کا مطلب کہ علم نے بتا دیا کہ وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں، درمیان میں اگر وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو سکتی ہیں۔ اب وہ برتن اتنا امین تھا کہ اس نے آگ کا اثر اپنے پاس نہیں رکھا، جتنا اثر اسے آگ نے دیا، جتنا پانی کو چاہیے تھا اس نے پانی کو پہنچا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ امین بھی تھا، وسیلہ غاصب نہیں تھا، وسیلے نے پانی کا حق نہیں رکھا۔ جو بندہ ابھی بھی پریشان ہے اس سے آسان میرے بس میں ہے ہی نہیں،
میں یہاں پہ گفتگو کر کے چلا جاؤں اور پھر کبھی اس علاقے میں آؤں اور کوئی صاحب میری گاڑی کے پاس آ کے میرا رستہ روک لے اور وہ کہے کہ جناب آپ دربار میں آئے تھے اور آپ نے مجلس پڑھی تھی، آپ نے کہا تھا کہ پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں اگر درمیان میں برتن وسیلہ ہو. ہم نے اپنی آپ کی تقریر پہ یقین کیا، شیعہ قوم کا خطیب ہے، بات اس نے علم سے کی ہوگی، لیکن آپ کے جانے کے بعد ہم خانے والی شہر میں گئے، وہاں سے ہم 300 روپے کا پلاسٹک کا ٹب لے کے آئے، ہم نے اس میں پانی رکھا، نیچے آگ جلائی، نہ پانی بچا نہ برتن بچا نہ آگ بچی. آپ نے تو کہا تھا پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں اگر درمیان میں برتن وسیلہ ہو. تو میں فوراً کہوں گا سرکار پوری بات سمجھی نہیں تھی، میں نے یہ بھی بتایا تھا وسیلہ جب بھی بنانا کسی اچھی جنس کا بنانا، بری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا تمہیں بھی جلائے. وسیلہ اچھا ہونا چاہیے. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار. یا رسول اللہ، یا وسیلہ اچھا ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس ہے آل محمد وسیلہ. اللہ انہیں پوری طاقت دیتا ہے، یہ آگے ہمیں اتنی دیتے ہیں جتنی ہمیں اس وقت میں ضرورت ہوتی. بات اتنی آسان ہو گئی یہاں سے بچہ بھی خالی نہ جائے. یہ جو گریڈ سٹیشن سے بجلی کی تاریں آتی ہیں نا جی، اس میں وولٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمیں گھروں میں اتنے کرنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وابڈا والوں نے ہمارے گھروں کے قریب آ کے وہ ایک آلہ رکھتے ہیں ٹرانسفارمر، وہ جتنی لائٹ اس میں آتی ہے وہ اسے ٹھنڈا کرتا ہے کر کے آگے گھروں کو اتنی دیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. وہ بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے یا نہیں؟ پھر آگے جو اہل علم ہیں جنہوں نے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جس کا اس پہ علم پہ عبور ہوتا ہے، وہ آگے جو گھروں میں سوئچ اور ساکٹ لگاتے ہیں نا جی، وہ اتنی لگاتے ہیں جتنا ظرف ہوتا ہے، اور اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اتنے وولٹیج سے زیادہ آپ کریں گے تو جل جائے گا. اس لیے ظرف کے مطابق اثر ہوتا ہے، اثر ایک جیسا آتا ہے، آگے ظرف علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ظرف پہ آ کے اثر بدل جاتا ہے. علی پیچھے سے ایک آتا ہے، مومن کے قریب آئے چہرہ کھل جاتا ہے، منافق کے قریب آئے تو چہرہ جل جاتا ہے. لہذا یہ آل محمد ہمارے اور اللہ کے درمیان وہ وسیلہ ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. کوئی ضد نہیں ہے، اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہوا ہے مجلس میں تو وہ ہمارا مہمان نہیں، وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے. یہ اعتراض کیا ہے مولوی نے کہ شیعہ مجلسوں میں جاؤ گے تو وہ صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لہذا مجلسوں میں نہ. یہ بہانے ہوتے ہیں. بچپن میں مائیں بچوں کو کہہ دیتی ہیں بیٹا بازار میں شام کو نہ جانا، بھوت ہوتا ہے. وہ سچ مچ ہوتا نہیں، وہ بچے کو ڈراوا ہوتا ہے کہ بچہ ڈر جائے کہ باہر نہیں جانا. مجلسوں میں کچھ نہیں ہوتا، یہ مولوی کا صرف ڈراوا ہوتا ہے کہ یہ مجلسوں میں نہ جائے. بڑی آسان سی بات کر دیتے. اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو تو وہ بڑی آسان سی بات سمجھ لے گا. دیکھیں ہم سب کو جتنا بھی ہم دنیا میں عمال کر رہے ہیں کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے. بادشاہ میرے بولنے سے پہلے آپ نے لفظ بول دیا اور یقیناً یہی ہر ایک کی خواہش ہے جنت میں چلا جائے، کچھ ایسا ہو جائے جنت میں چلا جائے. مولوی کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے جی، وہ جنت کا دیتا ہے. بندے اس کی بات پہ زیادہ یقین کر لیتے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ جمعے کو جمعرات کو لاؤڈ سپیکر میں کہتے ہیں کہ 10 روپے بھی جو مسجد میں بھیجے گا نا وہ جنت میں چلا جائے گا. اور بندوں کو یقین ہوتا ہے کہ مولوی جب کہہ رہا ہے نا تو پھر چلے جائیں گے. بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، پورے ملک میں یہی سادگی سے گفتگو پہنچانا چاہتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ اس علاقے میں بھی کسی بندے نے 5 مرلے بھی جگہ لینی ہو تو وہ پہلے پتہ کرواتا ہے کہ مالک کون ہے. باتیں میں نے یہی کرنی، سوزی میرے ساتھ کوئی نہیں، قصیدے مجھے آتے کوئی نہیں ہے. یہی 2-4 باتیں آپ تک پہنچانی اور آپ کو سلام کر دینا ہے.
मालिक कौन है? बंदा किसी जगह का बड़ा पसंद है, यार ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये जगह मुझे लेनी है। मालिक कौन है? किसी ने बताया जी वो मालिक पाकिस्तान में नहीं होता, बाहर है पाकिस्तान से। शाम को एक बुजुर्ग ने आकर दरवाजे पे दस्तक दी, बंदे ने दरवाजा खोला, उसने कहा यार तू वो प्लाट देखने गया था, तूने लेना है? जी मैंने लेना है, लेकिन मैंने पता करवाया मालिक दुबई है। उसने कहा जी मैं बेच देता हूँ। आप मालिक है? नहीं जी मैं उसका सुसर हूँ। क्या बात है। जो चुप बैठे हैं वो खरीद लेंगे, पैसे दे सकते हैं उसे। आप कहेंगे जनाब रिश्तेदारी आपकी बड़ी करीबी है, बड़ी इज्जत वाली रिश्तेदारी है, लेकिन आप मालिक नहीं है। आपके नाम कागज है? वो कहते नहीं कागज उसके नाम है, लेकिन रिश्तेदारी की बुनियाद में मैं बेच सकता हूं? वो कहते नहीं जी, रिश्तेदारियां घरों तक होती हैं, कागजों में आप मालिक नहीं। अब लोगों को पता चल गया कि उसने खरीदनी है। अगले दिन 3-4 बंदे और दरवाजे पे आकर दस्तक दी, उस बाबे को छोड़ हम बेचते। आप मालिक हैं? नहीं हम उसके यार हैं। मैं तो आपके ज़हनों के करीब हो रहा हूं और आप उतना दूर हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप उस यारों से खरीद लेंगे? आप कहेंगे दोस्तियां आपकी अपनी जगह, ताल्लुकात आपकी अपनी जगह, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर आपके पास कागजात में मलकियत है तो फिर हम आपसे ले लेते, अगर आपके पास नहीं है तो जब मालिक आएगा तो हम मालिक से खरीदेंगे। अनपढ़ बंदा भी जब रजिस्ट्री करवाने जाए तो पढ़े लिखे बच्चे को साथ लेके जाता है, बेटा पैसे मैंने देने, कागज तूने देखने हैं। जो बंदा बेच रहा है मालिक यही है, इसी के नाम पे है। अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि 5 मरले के लिए पता करते हो कि मालिक कौन है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढते रहे और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन है। सौदा तो करना था मालिक से, जन्नत तो लेनी थी मालिकों से। किसने तुम्हें किसी और दुकान पे खड़ा कर दिया? सौदा उस वहां से लेते हैं जिस दुकान से मिलता हो। $1.5 करोड़ रुपया लगा के बंदे ने ज्वेलर्स की दुकान बनाई और बंदा वहां से जाके कहा जी आधा किलो दही है, तो वो फौरन समझ जाएगा कि बंदा अकल में नहीं है। ये उस दुकान पे खड़ा है जहां ये चीज है ही नहीं। तो मेरे मुसलमान भाइयों जिद नहीं करनी, तो जिस दरवाजे से जो चीज मांग रहा है ना वहां वो है ही नहीं। सहाबी जन्नत जा सकते हैं, ले जा नहीं सकते। सहाबी कौसर पी सकते हैं, पिला नहीं सकते। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, ले जाने वाला चाहिए। तो अब जब यहां पे ऐसी बात हो तो फिर बाज लोग कहते हैं जी ये शिया क्योंकि आले मोहम्मद से प्यार करते हैं तो ये कहते हैं सिर्फ आले मोहम्मद ही जन्नत के मालिक है। तो मौलवियों ने कहानी इस्लामियात में लिख दी है बच्चों के ज़हन बदलने के लिए। वो कहते हैं जी एक पूरा मजमून, एक चैप्टर है इस्लामियात में, 6ठी से लेके मैट्रिक तक पढ़ाया जाता, अशरा मुबशरा, कि 10 सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे थे जिन्हें नबी ने जिंदगी में बिशारत दे दी कि तुम जन्नत में चले जाओगे। मुझे अब तरीके इस वाक़े की हकीकत में तो बहस नहीं करनी कि इस पे सनद कितनी है, ज़ईफ़ है, मतवातर है, क्या है। चले मैं बात सिर्फ दलील के साथ कर रहा हूँ और मजमा मेरे साथ मुत्फिक हो गया है, दलील मान रहे हैं, आप दलील तस्लीम कर रहे हैं। 10 सहाबा इकराम ऐसे थे जिन्हें नबी ने जिंदगी में कह दिया कि तुम जन्नत में जाओगे। अगर मैं इन सुन्नी भाइयों की, अपने बरादरान की ये रवायत मान भी लूँ तो आप ही की किताब में इसकी नफी हो गई है। आप ही की किताबों में लिखा कि उन्हीं में से दूसरे नंबर वाले सहाबी ने चंद दिन गुजरने के बाद मेरे मौला हसन से जाके कहा था, हसन लिख दे मैं तेरा नौकर हूं ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं, लिख दे मैं तेरा नौकर हूं ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। सर पे कुरान रख के बताओ, जिसे नाने ने जन्नत दे दी थी उसे नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब कि फिर आप मान गए कि नबी भी जन्नत दे दे, लेकिन जब तक हसनैन की गुलामी की मोहर ना लगे आप जन्नत में जा ही नहीं सकते। अल्लाह अकबर। या अली अलैहिस्सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहीं बात खत्म हो गई, पैगाम आप तक पहुंच गया। जिसने भी जन्नत की रजिस्ट्री देखनी हो वो कुरान पढ़े, बैनामा पढ़ना हो तो सूरह दार पढ़े,
اللہ نے پورا انتقال لکھا ہوا ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے آل محمد کو جزا میں دے دی ہے، جنت بھی، حریر جنت بھی. انہوں نے روٹیاں بھیجی تھی، بسم اللہ، اور اللہ نے شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور جنت کی رسید آئی ہے قرآن میں، جزا میں دی ہے ہم نے تمہیں، جزا میں. اللہ بھی پھر وہ مالک کلام ہے نا، اسے پتا ہے کہ مولوی لفظوں سے پکڑتے ہیں. اس نے بھی گنجائش چھوڑی ہی نہیں، اس نے بھی لکھ دیا میں نے جزا میں دی ہے، عطا میں نہیں، جزا میں دی. اب اس بات کو بھی میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں. میں نے مجلس پڑھنی اور میں اپنے برادر ناظم ممبر سے کہوں کہ حضور مجھے گھڑی عنایت کیجئے گا تاکہ میں وقت دیکھ سکوں کہ میں اپنے وقت کے اندر مجلس پڑھوں. انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے آپ یہ گھڑی پہن لیں. انہوں نے جو گھڑی مجھے دی یہ ان کی عطا ہے. مجلس ختم ہوئی، میں نے مجلس چھوڑی، میرے ذہن میں خیال نہ رہا، میں پنڈال سے نکلا، یہ اگلے ذاکر کا اعلان کر کے میرے پیچھے آئے، گاڑی کے قریب رک کے انہوں نے مجھے بڑی عزت سے سرکار گھڑی آپ کے پاس عطا تھی، واپس ہو گئی. اب جہاں سے میں خرید کے لایا ہوں میں 1000 بار بھی اس کے سامنے سے گزروں وہ واپس لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ جزا ہے. میں نے پیسے دیے، میں نے خرید لی، ہمیں مالک ہو. خدا کہتا آل محمد میں نے جنت عطا میں نہیں دی، تم نے قیمت دے کے خرید لی ہے. اب تمہاری مرضی ہے، چاہے بہلول بیچ دے چاہے حسنین بیچ. ملکیت آل محمد کے پاس ہے جنت کی. مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، سانس کی ڈوری کب کٹ جائے اس کا کوئی علم نہیں. زندگی میں علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور دشمن زہرا کی کبھی عزت نہ کرنا. گھر عزتوں والا تھا، لوٹا امت نے برے طریقے سے. بڑا فضیلت والا گھر تھا، اتنا فضیلت والا گھر تھا جن پہ اللہ درود پڑھتا ہو، جس دروازے پہ پیغمبر اجازت مانگتا ہو، فرشتے جہاں درزی بن کے آتے ہو. سر پہ قرآن رکھ کے میرا سنی بھائی بتائے کہ اس دروازے کو یہ حق بنتا تھا کہ امت آگ لگائے. 2 4 6 میرے سنی بھائی آستانہ سمجھ کے، فقیر کی دہلیز سمجھ کے، ذکر شبیر سمجھ کے اگر آئے ہیں تو بے شک سارے شیعہ خاموش نہیں، یہ آج نہیں تو کل مجلس سن لیں گے. کہانی ساری انہیں پتہ ہوتی ہے. ذاکر خطیب مصاحب شروع کرتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے اس نے کیا پڑھنا ہے. لفظ میری قوم کے حافظوں میں محفوظ ہیں، یہ صرف رونے کے لیے آتے ہیں. اپنے سنی بھائیوں تک پیغام پہنچاؤں، آج مجلس ختم ہو، تمہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی واسطہ دے کے کہتا ہوں. عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جس مولوی کے پیچھے جاؤ اسے جا کے اتنا پوچھنا آج دربار پہ مجلس تھی، میں وہ مجلس سننے چلا گیا تھا، وہاں ایک حسین کا ذاکر آیا تھا، اس نے ایک سوال میرے ذہن میں ڈال دیا، مجھے اس کا جواب دے، مجھے صرف اتنا بتا محمد کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے. پتھر کھا کھا کے جو کلمہ پڑھوا کے گیا تھا، جس نے اتنی محنت کی تھی، اس کے جنازے پہ مدینے سے کتنے لوگ آئے. جو جواب مولوی دے گا میرے دوبارہ آنے کا انتظار اس بھائی کو نہ ہو، میں اسے اس جواب کا پھر جواب پھر دے دیتا ہوں. اگر مولوی کہے کہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا، اسے کہنا چل ٹھیک ہے. تھوڑے دن کے بعد اس نبی کے گھر سے ایک دوسرا جنازہ اٹھا تھا، وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا. مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا محمد کی بیٹی کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے. اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا. اس نے کہا تو جو دین دکھاتا رہا ہم مانتے رہے، آج ہماری سن، ہمیں بتا محمد کی بیٹی کا ہاتھ پہلو میں کیوں تھا، رسول کی بیٹی کا دروازہ کیوں جلا تھا. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں شیعہ قوم،
حسین کے ذاکروں سے پیار کرتی ہے، ممبر پہ بات کرے مان لیتے ہیں، اگر کوئی ذہن میں سوال ہو بعد میں پوچھ لیتے ہیں کس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے، یہ صرف اپنے یقین میں اضافہ کرتے ہیں۔ قطعاً میری قوم حسین کے ممبر پہ آئے ہوئے ذاکر پہ جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتی۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے اطمینان قلب کے لیے چند قسمیں کھا دیتا ہوں، وہ قسمیں میں اس لیے صرف دوں گا کہ میں قیامت والے دن نبی کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ یا رسول اللہ، میں نے نگر نگر قسمیں کھا کے تیری بیٹی کا حق پڑھا ہے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں۔ میں حسین کا ذاکر ہوں، تمہارا مہمان ہوں، تمہاری نگری میں آیا ہوں، باوضو ہوں، حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی نبوت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے حسن حسین کی امامت کی قسم، مجھے زہرا کی عصمت کی قسم، مجھے 14 کی طہارت کی قسم، میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین واتمیوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو۔ اتنی بڑی بددعائیں اور قسمیں کوئی نہیں دیتا، میں نے اپنے اہل سنت بھائیوں کے اطمینان کے لیے کھائی ہیں۔ اتنی بڑی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو، دروازہ جلایا گیا تھا رسول کی بیٹی کا۔ زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ کی نوکری، بھائیوں کا حکم تھا، حکم کی تمیل ہو گئی۔ اللہ ذاکر خیرات بھٹی کو زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ جتنے رونے آئے ہو اس دربار سے کوئی خالی نہ جائے۔ آدھی رات کو جنازہ اٹھا، اگر مولوی کہے گا تو وہ پاک بی بی کا جنازہ تھا، علی نے خبر نہیں ہونے دی، جنازہ آدھی رات کو اٹھ گیا۔ اس مولوی سے کہنا چل تو نے دوسرا جنازہ بھی چھپا دیا، مجھے بتا اس نبی کے گھر سے کہ تیسرا جنازہ اٹھا تھا، وہ نبی کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ بتا مدینے میں تیر مارنے والے کون تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے گھر تو نہیں تھے، عیسائیوں کے گھر تو نہیں تھے۔ یار دشمنی زندوں سے ہوتی ہے، نبی کے بیٹے کی میت پہ تیر مارے گئے۔ مولوی سے کہنا ہمیں صرف اتنا بتا، حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کون تھے؟ جب مولوی ہر بات چھپا دے، میرا سنی بھائی تمہیں عزتوں والے قرآن کا واسطہ، پھر گھر جا کے سوچنا، پہلا جنازہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا، دوسرا دروازہ جلا دیا، تیسرے پہ تیر مار دیے، ہائے غربت رسول کے گھر کی۔ پھر اگلا جنازہ اٹھا، نہ کوئی اٹھانے والا تھا نہ کوئی دفنانے والا تھا۔ 3 دن بغیر غسل و کفن کے جنازہ کربلا کی ریت پہ آندھیوں کے تھپیڑوں کے ساتھ حسین کا لاشا بغیر کفن کے پڑا رہا۔ 10 محرم کو شام کو بہن بھائی کی لاش کے قریب سے گزری ہے، بہن کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، رو کے کہتی حسین میرا بڑا جی چاہتا ہے میں ایک بار تیرا آخری بار چہرہ دیکھ جاؤں۔ حسین مجھے آواز دے کے بتا کہاں گھوڑے سے گرا ہے؟ ایک ٹوٹے ہوئے تیروں کے نیچے سے آواز آئی، علیہ علیہ یا بنت محمد، محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے، کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے معاف کر دے۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا۔ بی بی کوہنیوں کے بل چلی، چلتی چلتی پتھروں کے ڈھیر کے قریب آئی، بی بی نے کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے۔ کوئی عزادار بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا، علی کی بیٹی نے پتھر ہٹائے، حسین کی لاش نظر آئی لیکن بھائی کا سر نظر نہیں آیا۔ روک گئی آئین آئین راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں گیا؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا عین الرضا، زینب تیری چادر کہاں گئی؟ زینب تیرا برقع کہاں گئی؟ اللہ لعنت اللہ۔